नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे दोस्त दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। सारे दोस्त दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख, सादात और पिंडाल में भी मैं देख रहा हूँ बुज़ुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं। अल्लाह ताला आप सब का यहाँ आना, मेरा यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप जहाँ हैं जी अब वहीं रहे। दोस्त हैं जी इंतज़ामिया वाले दोस्त, इधर देखें प्यारे भाई, बैठ जाएं आप। अब जो जहाँ खड़ा है बैठा है, बस थोड़ी देर मौका दें, बात हो सके। बैठ जाएं तो अच्छा है, वरना जैसे आपको आसानी हो, लेकिन शोर ना करें। मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ शोर ना करें। बस मेरे भाइयों, ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से हज़रत अल्लामा आरिफ सत्तार कादरी रज़वी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। अल्लाह तबारक व तआला इस काविश को कबूल फरमाए, हम सब को इखलास की तौफ़ीक अता फरमाए। पहले भी माशाअल्लाह अच्छा काम करते रहते हैं और हयात सादिक के ताल्लुक़ से तो और ज़्यादा इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं। अल्लाह ताला ज़ोर कलम में, ज़ोर बयान में मज़ीद बरक़ात अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे कुछ ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आप बोलेंगे तो बात नहीं हो सकेगी। आप थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। बस चुप कराने वाले भी चुप कर दें। आप भी ना कहें जी अब सब ठीक है। माशाअल्लाह जगह के एतबार से ज़ाहिर है दोस्त ज़रा ज़्यादा हैं, तो अल्लाह ताला मौका बनाएगा इंशाअल्लाह खुली जगह पे बैठेंगे। भाइयों, अल्लाह ताला ने जब शऊर दिया है, समझ दी है और इंसान को ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त किया है, तो फिर उसके ज़िम्मे कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप सुनते रहते हैं कि माँ बाप के ये हुकूक हैं, बीवी के शौहर पर बीवी के इस तरह के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं, हमारे ज़िम्मे पड़ोसियों के हुकूक होते हैं। अगर कोई उस्ताद है तो उसके ज़िम्मे शागिर्दों के हुकूक हैं, शागिर्दों के ज़िम्मे असातिज़ा के हुकूक होते हैं। ये अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ लगाई और ये ज़िम्मेदारियाँ इंसान के वक्त को कीमती भी कर देती हैं और ख़ूबसूरत भी बना देती हैं। जो लोग अपनी ज़िम्मेदारियों में लगे रहते हैं वो फ़आल ज़िंदगी गुजारते हैं, मुतहर्रिक रहते हैं, कोई ना कोई काम कर जाते हैं ज़िंदगी में। बस समझ लीजिए जिस तरह हमारे ज़िम्मे बाकी सब लोगों के हुकूक हैं, इसी तरह हमारे ज़िम्मे हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के भी हुकूक हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे बैसियत उम्मती के कुछ हुकूक रखे। वो हुकूक हमने अदा करने हैं, उन हुकूक का हमने पास और लिहाज करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बेशक हमने आपको गवाह बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा है। लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि लोग अल्लाह पर ईमान लाएँ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएँ।
वतवज़्ज़िरूहु वतवक्किरूहु, फिर महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करें, वतुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करें। अल्लाह ताला ने इस आया करीमा में भी बयान फरमाया कि पहला हक़ ये है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया जाए। मजबूती ईमान यानी इंसान ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर उस वक़्त बहुत मुतमईन होता है और पुरवकार होता है जब वो कामिल मोमिन होता है। अल्लाह रसूल के वादों पर, रब रसूल की ज़ात पर उसका ईमान मजबूत होता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे कुव्वतें और हिम्मतें और ताकतें अता करता है। मजबूती ईमान, भाई आप लोग मेहरबानी करें, ये छोड़ दें, खोल दें अगर इसको खोलना है तो। अब इतना वक्त तो ना लगाएं, पीर मौलवी तो आते रहते हैं, मस्जिद का एहतराम बहुत ज़्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बिल्कुल खामोश हो जाए, कोई ना बोले, चुप कर दें। ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं ये महफिल का तकद्दुस नहीं समझ रहे, बिल्कुल बेटा खामोश हो जाएं। आप समझें ये एहतराम कितना है। और ये चुप कराने वाले भी अगर इनको थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे तो फिर भी मसला हल हो जाएगा। ये भी थोड़ी तवज्जो ज़्यादा देने से ना तब भी मामला बाज़ ज़्यादा हो जाता है। वो कई दफ़ा चुप कराने वालों की आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, ऐसा भी होता है। आप थोड़ी तवज्जो करें, मेरी तबीयत पर मौसमी असरात हैं, थोड़ा बोझ भी है और मुसलसल सफ़र भी है। मसले दो ही थे पर उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुए। आप मुझे मौका दें, मैं आपसे बात कर सकूं। भाइयों, सबसे पहला हक़ ये है कि नबी करीम पर ईमान लाया जाए, यानी जो महबूब अल्लाह की तरफ से लेके आए हैं उसे सिद्क़ के दिल से कबूल किया जाए। जिन चीज़ों को सरकार ने हराम फरमाया है अपने दिल में उनके बारे में नफ़रत रखी जाए। जब तक हम ईमान में कामिल नहीं होते, जगह जगह पे सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों को बयान किया है। फरमाया तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करो। एक मकाम पर यह भी फरमाया कि तुम उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाएं जो दीन मैं लेके आया। यानी इतना तुम्हारा ईमान मजबूत हो कि तुम्हारे दिल में ख्वाहिश ही सिर्फ वो पैदा हो जो तुम्हारे नबी की चाहत, तुम्हारे बातिन में दूसरी ख्वाहिश ही पैदा ना हो, कोई चीज़ अंदर ऐसी आए ना जो दीन के मुखालिफ। कामिल तरीन और मजबूत तरीन ईमान सबसे पहला हक़ है। आप सहाबा को देखें, उन्होंने एक बात तय कर ली थी कि सरकार जो फरमाते हैं वो हक़ और सच है। जब आप तय कर लेते हैं ना, फिर ज़िंदगी लुत्फ़ देने लगती है, फिर अमल करने में लज्जत आने लगती है, फिर इंसान कोई अमल करता है तो ताकतवर हो जाता है। प्यारे भाई, ओ प्यारे, आप छोड़ दें सारे काम, हमारी बात सुने और बात करने दें। आप कितने प्यारे लोग हैं माशाअल्लाह सारे। अजीज़ दोस्तों, तवज्जो करें बात पर। भाइयों बैठे, हजरत आप तशरीफ रखें, बैठ जाए। अब ये चलेगा, हमारे साथ सब जगहों पे ऐसा ही होता है। पहला मौका नहीं है, कई जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि वो अहलियान मोहब्बत तकरीर नहीं करने देते, हमें दुआ करके महफिल ख़त्म करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग टाइम के लिए कहते हैं तो मैं अपनी मजबूरी ज़ाहिर करता हूँ। मैं कहता हूँ कुछ मजबूरियाँ ऐसी बन गई हैं कि बहुत सारी जगहों पे जाना मुमकिन ही नहीं रहा, सूरत ही कुछ ऐसी हो जाती है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप हजरात को। तो आप समझ रहे हैं माहौल की नज़ाकत को। आप तवज्जो करें, जो बात हो सकती है थोड़े वक्त में मैं कर लूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हो गया, हो गया, ये चलेगा। मैंने अर्ज़ किया ना, हमें भाई आप तशरीफ रखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग जमा हो गए, मुसलमान भी, यहूदी भी, दीगर मज़ाहब के लोग भी। पंचायतों में इस तरह होता है कि लोग एक जुमला कह देते हैं, कहते हैं अगर एक बंदा भी कह देना, फलाना बंदा कह दे तो मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। तो उस यहूदी ने भी गोया एक ऐसी पहेली छोड़ी
کہنے لگا آپ کے دین میں طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ کہنے لگا اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا آپ کے ہاتھ بیچا ہے تو میں دے دوں گا۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، کہے کون؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں موجود تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں نا گواہی۔ انہوں نے گواہی دے دی، اس کا مطالبہ پورا ہو گیا، سرکار نے گھوڑا لیا۔ محبوب نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تو گواہی کہنے دے دی۔ تو حضرت ابو خزیمہ کا جواب سنیے کہ یا رسول اللہ وہ جو آسمان کی خبریں، اس بات کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ نہ دوزخ دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ فرشتے دیکھے، ہم نے تو رب بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ کے کہنے پر اتنی بڑی گواہیاں دے دیا تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تو آپ کی بات پر ایمان ہے، بس آپ نے جو فرما دیا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ یہ ایمان ہے کہ جو سرکار فرما دے، جو نبی پاک کہہ دے۔ آج نہ ہوا یہ ہے کہ کمزوری پیدا ہوئی ہے لوگوں کے یقین میں۔ آپ کو پتہ ہے دھوکے باز کہاں داخل ہوتا ہے؟ دھوکے باز وہاں داخل ہوتا ہے جہاں چند لالچی موجود ہوتے ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا بھی ان کو لالچ دوں گا تو میرے دھوکے میں آ گئے۔ یہ بد مذہب، یہ بد عقیدہ، یہ قادیانی، یہ ملحد، یہ وہاں داخل ہوتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی یقین کی تھوڑی سی کمزوری ہے، جہاں ہم کو دانہ دن کا پھینکیں گے تو بات آگے آ جائے گی۔ اگر ہمارے ایمان ہو جائے نا مضبوط، طاقتور، اور ہم فکری طور پر توانا ہو جائے، توانا، آپ یقین کریں پھر تو کسی کو طاقت ہی نہ ہو، جرت ہی نہ ہو۔ ہم نے چونکہ ساری زندگی سیکھا نہیں عقیدے کو، نظریے کو، مزاج کو، اور ہم نے ساری زندگی شکوے کر کے پیچھے ہٹ گئے، گزارش کرتے رہے علماء کہ کوئی مطالبہ نہیں، بس جمعے والے دن وقت پہ آ جایا کرو۔ اتنی بات بھی ہم نے توجہ سے نہیں سنی، اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ یقین مضبوط ہو نا، یقین مضبوط، سفر بڑی جلدی کٹتا ہے۔ دیکھیں نا میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، جو لوگ پیسے لے کے نعتیں پڑھتے ہیں نا، پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں، ان کا سفر ان کو بڑا تھکا دیتا ہے، پیچھے مشن کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو لاہور بلانا ہے، 40,000 لوں گا، اب کہا یہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے تو کہتے ہیں تو لاہور آ کے ایسی، وہ دے دیے۔ اس نے کہا 5,000 زیادہ لوں گا، محفل میں بلانے والے نے دے دیا، کوئی حرج نہیں، بلایا بھی، یہ چلا بھی گیا، نہ پڑھ بھی لی، لیکن نہ اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، نہ سننے والے کو سننے میں مزہ آئے گا۔ کسی نے کہا لاہور آنا ہے، اور ایک ایسے شخص کا جس کا یہ مشن ہے، جس کا یہ ذوق ہے، جس کو یہ کام اکتاتا نہیں کبھی بھی، جو دل سے کرتا ہے، تو اس نے کہا 20 کلومیٹر اندر جانا ہے، تو کہا 40 یار جہاں جہاں سے میری گاڑی گزرے گی وہ جگہ قیامت کے دن میرے حضور کا ثنا خواں ہونے کی گواہی دے گی۔ تو آپ کے یقین کی دولت آپ کو مزیدار کر دیتی۔ مجھے ایک دوست میرے ساتھ کالج میں پڑھتے رہے، مجھے کہنے لگے میرا کام اس نے مجھے تھکا دیا ہے، میں بڑا اکتایا ہوں، چل تھوڑے دن سیر کے لیے چلے۔ تو میں کہ تو اکتایا ہوئے گا، میرا تو کام ہی بڑا مزیدار ہے۔ اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ تو عزیز یقین کی دولت پیدا کریں، پہلا حق ہے نبی پاک کا۔ سرکار نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پیچھے پوری ایک تفصیل ہے، میں ادھر نہیں جاتا۔ فرمایا اس کے پاس ایک خط ہے، وہ مکے لے کے جا رہی ہے، وہ خط لے آنا۔ حضرت علی شیر خدا چند دیگر صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اس بی بی سے کہا خط دو، کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تو اطمینان صحابہ فرماتے بڑا عجیب تھا مولا علی کے چہرے پر، فرمانے لگے خط تو تیرے پاس ہی ہے، تجھے دینا بھی پڑے گا۔ وہ کہنے لگی عجیب بات ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو مولا علی نے تلوار نکال لی،
فرمایا خط تو دے گی اور تیرے پاس ہے۔ وہ کہنے لگی آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ حضور نے فرمایا ہے لہذا خط تیرے پاس ہے اور تیرے پاس سے نکلے گا۔ جب حضرت علی نے تلوار دکھائی اور وہ بی بی سمجھ گئی کہ تیور تو کچھ اور ہے، اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا۔ اور سنو نا یارو، حضور نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو پھر بہرحال ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا سورت واقعہ پڑھنے والے کو فاقہ نہیں آتا تو پڑھنے والے کو آ سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا سورت بقرہ پڑھنے سے گھر سے جن اور شیطان بھاگ جاتے ہیں، تو بہرحال پھر صرف نا ایمان کی مضبوطی پیدا کرے، تقوی کی مضبوطی پیدا کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ قوت فیصلہ ہی کوئی نہیں، کروں نہ کروں چلوں نہ کروں۔ جب آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا، آپ کمزور ہے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ سب سے پہلا حق۔ دوسرا حق نبی پاک کا ہے تعظیم کی جائے، سرکار کی توقیر کی جائے، حضور کا ذکر پاک کریں تو اس کی بھی تعظیم ہے۔ جوش خطابت میں یا جوش نقابت میں آپ اپنے لفظوں کی حرمت نہ بھولیں۔ آپ بڑے غصے میں بھی کبھی دین کی بات کریں، کسی وقت بحث میں بھی، تب بھی آداب کا کبھی بھی آپ لحاظ چھوڑے نہ، کبھی بھی۔ صحابہ نہ ایمرجنسی میں بھی سرکار کا ادب نہیں بھولتے۔ ابھی میرے بھائی ہیں، انہوں نے میرا نام لیا تو بڑے القابات کے ساتھ انہوں نے مجھے بلا لیا، حالانکہ من آنم کے من دانم، مجھے اچھی طرح پتہ ہے میں کس حیثیت کا آدمی ہوں، کبھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوا۔ انہوں نے بڑے القابات لیے، لیکن اگر ایمرجنسی ہو تو پھر یہ میرے القاب بھولیں گے، یعنی خدا نہ خواستہ یہ پیچھے کرتے کو آگ لگ جائے تو یہ کیا کہیں گے، مفکر ملت پیر طریقت، اتنی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے اپنا۔ ایمرجنسی میں القاب یاد نہیں رہتے، لیکن صحابہ کو ایمرجنسی میں بھی یاد رہتے۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر پر سانپ نے ڈس لیا، تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے فٹافٹ یہ نہیں کہا سانپ سانپ، اسی پنجابی چاکی دے سانپ دی تے دہشت ہی بڑی ہوئی، انہوں نے فوراً نہیں کہا سانپ 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 سانپ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا یہ کیا ہوا پیر میں؟ تو لہجے کا حسن پوری جگہ برقرار ہے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، یا رسول اللہ وہ میرے پیر پر صاحب نے ذرا ڈس لیا۔ ایمرجنسی میں بھی، اور کچھ لوگ کچھ بات پوچھتے ہیں تو ایک مخصوص مفہوم میں بات کرتے ہیں، لیکن سرکار کا ادب یہ ہے کہ کوئی کسی مفہوم میں بھی بات کرے۔ دو بھائی بیٹھے ہوں تو چھوٹا بڑا مالدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اور بڑا کمزور ہے، زیادہ پڑھا بھی نہیں مالدار بھی نہیں، تو جب دونوں سے پوچھا جائے گا بڑا کون ہے تو رتبہ پوچھا جاتا ہے کہ عمر پوچھی جاتی ہے، اور کئی چھوٹے بھائی لگ بڑے رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب پوچھا جائے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے تو اس سے رتبہ مراد ہوتا ہے۔ عمر سب کو پتہ ہے، عمر پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، ان پر کسی نے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں کہ یا سرکار بڑے ہیں؟ تو جب یہ لفظ پوچھے، جو پوچھ رہا ہے اسے بھی پتا ہے کہ وہ نبی ہے، رتبے کو جانتا ہے، اسے خبر ہے، بالکل سادہ بات ہے کہ اس نے عمر پوچھی ہے۔ اس نے کہا آپ بڑے ہیں کہ سرکار بڑے ہیں، لیکن بات چونکہ حضور کی ہو رہی ہے تو ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دستا وانگ قرآن ہے، آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ تو حضرت عباس نے اسی وقت اپنے لہجے کو وہ کیا جو ادب والوں کا لہجہ ہوتا ہے، انہوں نے اسی وقت وہ سارے وضو کر لیے جو ذکر رسول کے وقت ضروری ہوتے ہیں۔ کیا جواب ہے اور جواب میں کیا معنویت ہے؟
کبھی اسے کھولا جائے نا، ہم تقریریں سنتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اسے کھولا جائے تو کئی دنوں تک طبیعت پر کیف رہتا ہے۔ آپ پڑھے ہیں کہ سرکار، تو سرکار کے چچا حضرت عباس فرمانے لگے اس شخص سے، کہنے لگے یار بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، وہی بڑے ہیں، میں پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ آپ کو تعظیم نہیں بھولنی۔ ہمارے سیاستدانوں کو نا سیاسی تقریریں بڑی سونی آتی ہیں، لیڈر کا نام لیں گے تو سارا یاد ہوگا، قائد جمہوریت اور فلانا اور قائد عوام اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن یہ کبھی آپ سیاسی جلسوں میں بھی دیکھیں حضور کا نام لیتے ہوئے تو انہوں نے ساری زندگی یہ سلیقہ نہیں سیکھا کہ مدینے والے کا ذکر کیسے کرنا۔ تمہیں اتنی باتیں وہاں یاد ہیں، یہ میں محبت سے شکوہ کر رہا ہوں، تمہیں یہ نہیں ذکر کرنا ہے سرکار کا کیسے کرنا ہے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں برادری کا تذکرہ کرنا ہو تو بڑا کرتے ہو، اپنی فیلڈ کے بارے میں کسی کو قائل کرنا ہو تو تم نے بڑا کو یاد کیا ہوا ہے، مال بیچنا ہو تو تمہیں سارا کچھ آتا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ یاد ہو گیا ہے تو یہ بھی یاد کر لو کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ حضور کا تذکرہ کرنا بھی سیکھو، آداب بھی سیکھو۔ تیسری بات حضور کا حق ہے کہ سرکار کا حکم ماننے میں جلدی کی جائے۔ میں نے جو جملہ کہا ہے سوچ سمجھ کے کہا ہے، حضور کا حکم ماننے میں، بول کے بتائیے، نہیں اللہ کرے آپ کو اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی چھوڑ کے بھی دیکھیں۔ سرکار کا حکم ماننے میں کیا کیا جائے؟ جلدی۔ ہم لیٹ کرتے ہیں۔ حق ہے سرکار کا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جو جا کے قریش مکہ سے باتیں کی تھی تو ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ نبی پاک کا حکم ماننے میں جلدی کرتے ہیں، جلدی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تاریخیں دیتے ہیں، میں نے رمضان سے نیک ہو جانا، بس عمرہ کر رہا ہوں پھر نماز نہیں چھوڑوں گا، کس کو تاریخیں دے رہے ہیں؟ جلدی کرنی ہے سرکار کا حکم ماننے میں، جلدی۔ اور ایک بات طے کر لیں زندگی میں، جو نقصان ہوتا ہے ہو جائے، سرکار کا حکم نہیں چھوڑنا، یہ طے کر لیں۔ صحابہ نے طے کر لیا تھا، جو کریم نے فرما دیا، جس وقت فرما دیا۔ یہاں ابھی ترتیب لگانے کے لیے کہہ رہے تھے نا، کسی سے بیٹھ جاؤ، کسی سے چپ کر جاؤ، یہ بعض اوقات مرتب کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو بیان فرماتے فرماتے ایک شخص کھڑا ہو گیا تو سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی مسجد کے دروازے پہ تھے، بلکہ ایک تو بنو غنم میں تھے، ابھی کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ بھائی آپ سے تو کہا ہی نہیں تھا، کہا سرکار نے نام تو نہیں نہ لیا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، نام تو نہیں نہ لیا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، قید سجن دا۔ باقی بڑے آزاد لوگ ہیں، پرواہ نہیں کرتے، پر قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا۔ اور اس کا وہ مزہ لیتے تھے، غلامی کا۔ غلامی کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، تابعداری کا بھی ایک ہے۔ کہ لوگ بعض اوقات تنقید کرتے ہیں نا تو ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، بعض اوقات ہمارا ایک بڑا لبرل سا مزاج رکھنے والا صحافی ایک دفعہ مجھے مل گیا تو کہنے لگا یہ پیری مریدی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ چکھنے پہ ہی پتہ چلتا ہے، یہ بتانے میں سمجھ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چکھنے سے سمجھ آتی ہیں، بتانے سے سمجھ۔ میں نے کہا یہ آپ کو میں سمجھا نہیں سکتا، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف چکھنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ میں نے اسے کہا کوئی ایسا ٹیچر جس کو آپ اپنا محسن جانتے ہو، تو اس نے لیا ایک نام، کہنے لگا میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا ہم اس کا احسان نہیں دے سکتے، اس بندے کے گھر کا بھی خیال رکھنا۔ میں کہا اینو ہی پیری مریدی آندے، یہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا بہت، یہ میرا محسن ہے، ہمارے بھی کچھ محسن ہیں، انہوں نے ہمیں دین کا راہ دکھایا ہے تو ہم نے بھی کہا ہے
کہ بھئی اسلحہ نال جے نیکی کریے پھر وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے. بھئی اتنی سی بات ہے. ایک غلامی کا بھی مزہ ہے. ویسے آپ سے ایک بات کروں، 3 لوگ جو ہوتے ہیں وہ مرید نہیں ہوتے. میری طرح کے بعد مولوی بھی مرید، مولوی زیادہ تر خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. اپنی طرح کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مرید ہونا اور ہے، اور ہے. حضرت امیر خسرو مرید، خلیفہ نہیں تھے، مرید تھے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی خلیفہ ہے. خواجہ نظام الدین صاحب پر آخری وقت آیا نا جب، تو آپ نے آواز دی، فرمایا کوئی خسرو کو بلاؤ. تو خواجہ نصیر الدین صاحب عرض کرنے لگے حضور چراغ حاضر ہے. فرمایا خسرو کو بلاؤ. حضور چراغ حاضر ہے، آنکھیں بند کر لی. تیسری دفعہ دیر کے بعد آنکھیں کھول کے کہا کوئی میرے خسرو کو بلائے. حضور چراغ حاضر ہے. فرمایا خلافت چراغ کو دیتا ہوں، لیکن خسرو سے کہنا نظام الدین تمہارا ہی رہے گا، نظام تمہارا رہے گا. خلافت دیتا ہوں. میں ایک خاص عنوان پر بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ ٹھیک، بڑا اعتبار بندہ کرتا ہے کسی پر تب بھی اسے خلافت دیتا ہے، بڑا اعتبار ہوتا ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن جس پہلو میں کر رہا ہوں وہ اہل نظر میری بات سمجھ رہے ہیں. بعض اوقات لوگ مرید نہیں ہوتے، سیدھے سیدھے خلیفے ہوتے ہیں، اور پھر کیا کریں، وہ ادھر بھی جا رہے ہیں تو ادھر بھی جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں بھی نہیں جا رہے، بڑے ہوئے بیچارے تو رہتے ہیں. اس طرح بھی بہت سارے لوگ. الا غلامی کا بھی ایک مزہ ہے اگر وہ لگ جائے نا. حضرت امام محمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے سونیا غلاموں کے نام تو نہیں نہ ہوتے، آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. تو فرمایا مجھے تو وجد ہو گیا اس کی پہلی بات پر ہی، یہ کمرے پسند کر لو کہاں رہو گے. کہنے لگا سونیا غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے. فرمایا کھاؤ گے کیا حضور؟ پھر وہی بات. تو فرمایا اٹھ پھر سینے سے لاگ، تجھے آزاد کرتا ہوں، تو غلام نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے. سنو نا یار، سیانے بندے حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کے حکمران ہیں، اور تجارت سے وابستہ ہیں، اور پڑھے لکھے ہیں، اور خوبصورت ہے، اور سلیقہ مند آدمی. یعنی جب دور جاہلیت تھا اس میں جو چند لوگ پڑھے لکھے تھے ان میں حضرت عثمان غنی کا نام ہے. ہر لحاظ سے سیانے بندے، سمجھدار، سلیقہ مند، صاحب الرائے. لیکن عجیب غلامی ہے. ایک جگہ پہ وضو کیا اور وضو کر کے اٹھ کے مسکرانا شروع کر دیا. اب سیانا بیانا بندہ بلا وجہ مسکرائے تو سوال تو کھڑا ہوتا ہے نا، جناب خیر ہے، یہ بیٹھے ہو یہاں علماء، ان میں سے کوئی شاگردوں کے بیچ ہنس پڑے تو شاگرد ہنسیں گے صحیح، پر پوچھیں گے جناب خیر ہے کیا یاد آ گیا. اور اگر کوئی زیادہ ہی ہنسے تو لوگ کہیں گے یار کمال ہے، تو سیانا بندہ ہے، بلا وجہ ہی ہنس رہا ہے. یہ اس پہ سوال ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں اور اتنے معنی خیز آدمی ہیں، ان کی باتیں حکمتوں پر مبنی. وضو کیا اٹھ کے مسکرا رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا کچھ نہیں. مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں پتا، پتہ ہی نہیں مجھے. نے کہا جناب حد ہو گئی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں. فرمانے لگے ایک دن نہ ایک دن اسی مقام پہ میں حضور کے ساتھ تھا، سرکار نے وضو کیا تھا، اٹھ کے مسکرائے تھے، بس وہ غلامی کا چسکا لگ گیا. یعنی ایک باری میری آنکھیاں چو اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا. یہ غلامی کا چسکا لگ گیا ہے، پتہ کوئی نہیں، لیکن چونکہ کریم مسکرائے، لہذا کوئی ہمیں جو سمجھنا چاہتا ہے سمجھے. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ مزہ لے، یہ نبی پاک کا حق ہے. اور پھر حق ہے ہم پر کہ ہم دین کی حدود کا خیال کریں، دین کی حدود کا خیال کریں. یہ حق ہے. نبی پاک نے ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا تو سرکار ناراض ہو جاتا تھا. یہ آپ نے سارے علماء سے سنا ہوگا کہ احد والے دن سرکار کو انہوں نے تکلیف دی، زخمی کیا، پر سرکار نے ان کی تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کی.
ایک موقع پر حضور نے دعا کی، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، جب جنگ حنین کے موقع پر کفار نے نماز لیٹ کرا دی نا عصر کی، اور بعض صحابہ کی قضا بھی ہو گئی، تو سرکار نے پتہ کیا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ انہوں نے ہماری نماز لیٹ کرائی ہے، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حدود اللہ توڑنے پر نبی پاک ناراض ہوتے ہیں، بتا تو اور میں بھی کبھی ناراض ہوئے ہیں کہ میرے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، بچیاں پردہ نہیں کرتی، فلاں جگہ دین کی مخالفت ہو رہی ہے۔ میں کیسے عرض کروں، یہاں تو مذہبی طبقات میں بھی بندہ غریب ہو تو تبلیغ ہوتی ہے، اور اگر امیر ہو تو پھر لوگ تبلیغ کرتے بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حق بیان ہے۔ حق بیانی کا پتہ چلے گا جب تگڑا بندہ سامنے کھڑا ہو۔ حق بیانی مریدوں کے سامنے بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ہاں حق بیانی کرتے تھے حضرت نباز قوم، جتنا مرضی تگڑا آدمی ہوتا انہیں حق کہنا آتا تھا۔ ملک کے صدر تھا ایک شخص ملک کا، اس نے کہا میرے لیے دعا کرے، فرمایا تیری بی بی بے پردہ پھرتی ہے، میری دعائیں کیا اثر کریں گی؟ جہاں پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ او میرے بھائی حق بات کہنا یہ مشکل ہے۔ حدود اللہ، یہ قادیانی، مرزائی، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لاہوری گروہ، ان کے بارے میں نا دل کے اندر ایک خاص قسم کی الرجی ہو۔ یعنی بخاری مسلم میں پورا باب ہے دین کے لیے محبت کرنی اور دین کے لیے بغض رکھنا، بغض، اور بغض بھی دین ہے، بغض بھی دین ہے۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ ایک دو حدیث نہیں، پورا باب ہے، یہ علماء سے تصدیق کر لیں۔ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے عداوت بھی رکھنا، عداوتیں بھی ضروری ہیں۔ وہ کون سا مسلح ہے جسے نبی پاک کے بے ادب کے ساتھ بھی محبت ہے؟ قادیانی کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہے، اسے تو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے۔ ہو ہلکا یارا تو بڑے شب کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ غصہ نہ آنا بھی بیماری ہے، آپ کو علاج کرائے اگر بالکل نہیں آتا۔ یہ اشداء علی الکفار یہ دین ہے۔ تو میرے عزیز یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ختم نبوت کے معاملے میں ہماری طبیعت کے اندر جلال ہو، جذباتیت ہو، لیکن ہمارے حکمران سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں انسانی حقوق کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ پر آپ اسلامی حقوق کا بھی تو خیال کریں نا، اس پر بھی تو آپ متوجہ ہوں۔ آخری بات جس پر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم سارا دن اتنی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے نبی پر درود و سلام بھی کریں۔ آپ نے موبائل ہاتھوں میں رکھے ہیں تو چلانے کا طریقہ آ گیا نا ماشاءاللہ۔ مجھے نہیں آتا سٹیٹس لگانا، مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے نہیں آتا، واللہ نہیں آتا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی بڑا مشکل کام ہے، لیکن نہیں آتا، سیکھا ہی نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سٹیٹس کہاں لگاتے ہیں، میں کہ بھائی جدن کو ٹائم نکلے گا لاؤں گے، اجے کتنے ٹائم ہی نہ کما گا، نہ مجھے یہ چیزیں چلانی آتی ہیں، نہ اس سے لینا دینا ہے، باقی اپنے کاموں سے فرصت ہوگی تو ادھر آئیں گے نا۔ او بھائیو سٹیٹس لگانے آ گئے، فیس بک چلانی آ گئی ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو سکون نہیں نہ لینے دیتا۔ تسبیح پکڑو انشاءاللہ وہ بھی سکون نہیں لینے دے گی۔ ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑو، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی رہے گی اور حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا۔ جس کا لہجہ کڑوا ہو گیا ہے، یا دل بے سکون رہتا ہے، یا کہیں دل نہیں لگتا، یا کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر جاؤں، جو رستے کی وضاحت چاہتا ہے وہ حضور پر درود و سلام پڑھے۔ لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور خدا کی رحمت ہوگی تو رستے واضح ہوں گے۔ واضح رستوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، نماز ذوق والی پڑھا کریں، وضو ذوق والا کیا کریں، موبائل سائلنٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بند کر کے پڑھنی ہے، کیونکہ جو سائلنٹ موبائل ہے وہ بھی ہلتا ہے، توجہ تقسیم ہوتی ہے۔ بند کر کے موبائل نماز ادا کریں گے تو دل جمی سے نماز ہوگی۔ اپنے معاملات میں تھوڑی سی دلچسپی لیں، سارا وقت ادھر ادھر چیزوں کو نہ دیں، تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں گے تو ہم قیمتی ہو جائیں گے۔ اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کی اصلاح کریں، تھوڑی دیر رات کو تنہائی میں مصلی پہ بیٹھیں،
کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، وہ تو قریبی آدمی سے بھی نہیں کہے جا سکتے۔ اس کا واحد حال یہ ہے کہ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں، دعائیں مانگ لیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ گزارش کروں گا جناب شیخ غلام حیدر صاحب، شیخ غلام حیدر صاحب رہ گئے تھے، بیٹھ تشریف رکھیں جی، بیٹھیں جی، اتنا محبت سے سنا ہے آپ نے، یقین مانے چس آ گئی ہے۔ ہمارے جناب الحاج شیخ غلام حیدر صاحب مرکز اہل سنت جامع مسجد حنفیہ فروقیہ، یہاں پر الحمدللہ پہلے ہم نے خدمت کی، ابھی ہے الحمدللہ، انہوں نے ایسا ہی مرکز وہاں پر بڑا خوبصورت تیار کیا اہل سنت کا۔ بزرگ ہمارے جناب شیخ غلام جی حضور مفتی آج کل خطیب ہیں، نہیں جی پیر صاحب ایسے بیٹھیں گے، آپ احباب نے بڑی توجہ کے ساتھ بھی علماء سے گزارش ہے، نہیں حضرات سے گزارش ہے، آپ جائیں پیر صاحب، مصطفیٰ جان لاکھوں سلام شمع پز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع پز میں ہدایت پہ، سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، السلام خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ۔ تمامی حضرات حضرت علامہ پیر نصیر صاحب سے درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما، غلطی سستی معافی عطا فرما۔ اے اللہ سرکار کی امت کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولانا عبدالستار، مولانا محمد عارف ستار صاحب کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما، اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیان کیا اس کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ۔ تمام علماء کرام جو تشریف لائے ان کا تہ دل سے شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جتنے بھی سادات گرامی قدر تشریف لائے، جتنے بھی معزز علماء مہمان سادات جو تشریف لائے، انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے اپنی طرف سے تمام احباب کا شکریہ۔